से जमाना लग रहे हैं। कहा हाँ, कहा क्यों आए हैं उससे मिलने? वो तो अजीब आदमी है, पैसा इकट्ठा किया था, इंतजामात के साथ हज में जाना चाहता था और फिर उसने ऑटोमेटिकली हज अपना कैंसिल कर दिया, गया ही नहीं, अजीब आदमी है। कहा फरमाते हैं मेरी मुलाकात तो करा दो। जब उसके घर गए तो उस बंदे ने कहा बहुत दिसे जमाना मुझसे मिलने आया है, कहें क्या बात है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपने गले से लगाया और कहा अमा लोग हमसे मिलना सादत समझते हैं, मैं तुम्हारा पता और एड्रेस लेके तुम्हारे घर आया हूं, जानना चाहता हूं बता दे तेरी रियासत तकवा और तहारत, इबादत, तस्बीह, तहलीलात के क्या रूटेशन है, क्या करता है, कैसी इबादतें करता है? जो अल्लाह ने तुम्हें ना जाने पर भी हज का सवाब दे दिया और तुम्हारा हज कबूल कर लिया। 6 लाख हुज्जाज में किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन सबका अगर हुआ तो तेरे सदके में हुआ। बता तो तेरा अमले साले क्या है, तेरी नेकियां क्या है? तो उस बंदे ने कहा मैं तो इस लायक नहीं कि कुछ अमल कर सकूं, मेरा रोटेशन ये है कि सुबह मोहल्ले के चौराहे पर बैठकर लोगों की चप्पलें गांठता हूं, पैसे से मोची हूं, चंद पैसे मिलते हैं तो बच्चों की किफालत करता हूं, उसी से कपट के बचा के एहतमाम करके रख रहा था कि ज़ियारत हरमैन तय्यबैन कर लूंगा, हज्जे बैतुल्लाह की शहादत पा लूंगा, रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लूंगा, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब जाना हुआ तो बच्चों के मुतालबे पर मैं गोश्त लेने मोहल्ले में गया। हालात ये हुए कि मोहल्ले वाले ही भूखे थे और उनके यहाँ मरा हुआ परिंदा बन रहा था। मैंने वो रकम जो हज के लिए इकट्ठा किया था उनको दे दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने मजीद गले से लगाकर और अपने सीने से दबोचते हुए कहा कसम वल्लाह की तुम्हारी यही एक अमल साले ऐसी है जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें मक्का मुकर्रमा में ना जाने पर भी हज का सवाब देकर तुम्हारे हज की नीयत को कबूल करते हुए हज कबूल कर लिया और तुम्हारे सदके में 6 लाख हुज्जाज का हज कबूल कर लिया। अमा अब ये पता चला कि इस्लाम में भूखों को खिलाना कितना बड़ा सवाब है। बड़े बेगैरत है वो जो खुद तो खाते हैं और भूखों का ख्याल किए बगैर सो जाते। जरा आप ख्याल करें, हमारे औलिया सोलहा बल्कि सूफिया ने कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को भी भूखा नहीं रखा। हमने कभी इसकी फिक्र नहीं की होगी। अब आप गौर करें और तवज्जो दें कि कितना बड़ा अमल है। हज्जे बैतुल्लाह की शहादत अगर मैसर आए तो आदमी को तवज्जो करना चाहिए कि ये इबादत कैसी है। आका फरमाते जिसने हज कर लिया ना, जिसने हज कर लिया और हज मकबूल हो गया, वो ऐसा है जैसे अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ, 60 साल में हज करने गया, 55 साल में हज करने गया, 445 साल में हज करने गया। आका फरमाते हैं अभी जैसे ही हज मकबूल हुआ समझ लो कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है? आका फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि उसके गुनाह सगाइर यूं ही झड़ जाते हैं, गुनाह कबाइर जो अल्लाह के यहाँ है हुकूकुल्लाह वो भी झड़ जाते हैं। चाहिए ये कि अब वो हुकूकुल इबाद अदा करे। जब आदमी हज से आता है और उसकी आदत में नमाज की पाबंदियां, लोगों का एहतराम, दिल से लगाव, शरीयत मुस्तफा से ताल्लुक बाकी रहता है तो उसका चेहरा ही बोल पड़ता है कि रब ने इसे हज मकबूल का सवाब दिया है, इसका हज कबूल कर लिया है। ऐ लोगों, अगर ऐसी सआदत मैसर आए जैसी सआदत जनाब हाफिज अशरफ के वालिद और वालिदा को मैसर आई है कि अल्लाह ताला उमरा के लिए बुला रहा है, तो आप हर हाल में जाएं तो इस नियत खासा से जाएं कि जो गुनाह सगाइर और कबाइर है उससे तौबा कर ले। और तौबे की सूरत ये है कि आइंदा आयद कर ले कि किसी तरह का कोई गुनाह हमसे सरजर न पाए। अगर इस क्वालिटी का हज करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हज्जे मकबूल मबरूर का सवाब। हाँ, एक है हक़ुल्लाह, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हक़ुल इबाद और हक़ुल्लाह।
حقوق اللہ جو ہے نا وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو اب اللہ کی مرضی کہ وہ گرفت کرے گا کہ معاف کرے گا. لیکن آپ نے حقوق العباد نہیں ادا کیا. بھائی کی زمین دبا لیا، پٹیدار کو تھپڑ مار دیا، والدین کو ستا دیا، بہنوں کا حق غصب کر لیا، کسی مولانا صاحب کو گالی بک دیا، کسی کی ادب و احترام میں کمی آئی اور آپ نے بے عزتی کے باٹ لگا دیے، حالات خراب کر دیے. تو یہ بندوں کا حق ہے، حقوق العباد ہے. یہ تب معاف ہوگا جب معافی مانگیں گے. جو ہے نا تب معاف ہوگا جب معافی مانگیں گے. آخری بات عرض کروں، حضرت مالک بن دینار بھی اپنے زمانے کے بڑے عظیم امام و محدث ہیں. فرماتے میں بھی حج پر ایک سال گیا تو بڑا چرچا، بڑا جلوہ، بڑی بھیڑ تھی. جاتے ہی جاتے ارکان حج ادا کر کے سونے کعبہ میں بیٹھا تھا. بیٹھتے ہی بیٹھتے خیال آیا اور اللہ کی جانب سے القاء ہوا کہ ایک ایسا بندہ بھی یہاں حج پر آیا جو زمانے سے حج کرنے آتا ہے، بڑا چرچت ہے، مگر کسی سال اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ وہ بلخ سے آنے والا ہارون بلخی ہے. پتا کیا کہ خیمہ کدھر لگا. آج کل تو ہوٹل ہے نا، لوگ ہوٹلوں میں زیادہ، ادھر عزیزیہ ہے تو ادھر صوفیہ ہے تو ادھر کچھ اور ہے، نام رہتا ہے نا ہوٹلوں کا. ہوٹلوں میں قیام ہوتا، پہلے خیمہ ہی ہوتا تھا. اس طرف ہندوستان والے ہیں تو اس طرف افغانستان والے ہیں، اس طرف ایران والے ہیں، اس طرف عراق والے. خیمہ لگا تھا بلخ والوں کا. آپ گئے پوچھتے ہوئے ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا نیکوکار آدمی ہے، یا تو وہ طواف کر رہا ہوگا یا خیمے میں نماز پڑھ رہا ہوگا. جیسے ہی آئے تو وہ ہارون نامی فرد نماز پڑھ کے سلام پھیرا، اور جیسے ہی سلام پھیرا حضرت مالک بن دینار نے سلام کیا، السلام علیکم یا ہارون بلخی. تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے مالک بن دینار. تو سوچتے ملاقات تو نہیں تھی، کوئی پتہ بھی نہیں تھا، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ فرماتے کیوں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو کہا ارے میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. جب قریب آیا اور مسافہ کر رہا ہوا تو پتہ چلا اس کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے. فرماتے ارے یہ ہاتھ کا لولا آدمی، ہاتھ ہی نہیں ہے. کہا آپ کہاں آئے؟ تو کہتے بس یوں ہی تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں. کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ زمانے میں چنندہ چمکتے ستارے، آپ مالک بن دینار ہیں، آپ کے علم کا شہرہ ہے، آپ بزرگی کی حد پر ہیں، اور آپ یوں ہی ملنے نہیں آئیں گے. میں 40 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. کتنے دن سے؟ 40 سال سے. یہ 40واں سال ہے. ہر سال جب حج کے ارکان ادا کر لیتا ہوں تو اللہ کسی بزرگ کو بھیج کر یہ بتلوا دیتا ہے کہ اے ہارون بلخی میں نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. میں دل سے کہتا ہوں آپ یہی بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. اللہ نے القاء کیا ہے، فرشتے کے ذریعہ خبر دیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. آپ فرماتے تمہیں کیسے معلوم؟ آخر بتاؤ تمہارا حج 40 سال سے اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ آنکھیں برسنے لگی، رونے لگا. ایسا لگ رہا تھا ٹھاٹھے مار کے رو رہا تھا کہ روتے روتے زمین میں دھس جائے گا. کہتا ہے سنیں بات تو ایسی ہے کہ سننے کے بعد آپ نفرت کریں گے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے دولت سے، شہرت سے، عظمت سے، عزت سے نوازا تھا. میں نے دولت کے نشے میں نشہ کرنا شروع کیا. میں شراب کے دھت میں لت میں دھت رہتا، میں شراب پیتے رہتا. میں شراب پی کے رمضان کے مہینے میں گھر آیا، میری ماں تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی. میں نے آتے ہی ماں سے کہا روٹی مجھے دے. تو ماں نے کہا خیال نہیں ہے تجھے کہ گھر کے لوگ روزہ ہے، تو روزہ بھی نہیں ہے اور شراب کے نشے میں ہے، ان کے حق حصے کی روٹیاں تو ہی کھا جائے گا تو لوگ افطاری کیسے کریں گے؟ میں نے اپنے ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں تندور میں گر گئی. لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کیا حتیٰ کہ وہ جل کے مر گئی. مجھے اطلاع نہ، میں آواز تو سنتا رہا مگر نشے میں تھا، کمرے میں بند تھا. تجہیز و تکفین کا کام انجام دے دیا گیا، ماں کو دفن کر دیا گیا. جب صبح کا سفیدہ پھیلا اور میں ہوش میں آیا تو میرا دروازہ کھلا. میں دیکھا میری بیوی اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے. میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ بولی اب میں تمہیں چھوڑ کر اپنے میکے جا رہی ہوں.
کیوں کیا بات ہے؟ تو کہا میں کسی ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہا ماں کا قتل ہو گیا؟ کیسے ہوا؟ تم نے تو لافا مارا، تیری ماں تندور میں گر کے جل کے مر گئی۔ میں اٹھا اور آیا، کلہاڑا اٹھایا اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور پھر توبہ کیا، مولا یہ گناہ میرا بہت بڑا ہے لیکن تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، کرم فرما دے، درگزر کر دے، معاف کر دے۔ مگر یہ اللہ کا حق نہیں، عبداللہ کا حق تھا، یہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد تھا۔ میں نے اپنے ماں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اب میں عبادت، ریاضت، تقوی اور طہارت میں لگ گیا، ہر گھڑی درود پڑھ رہا ہوں، تلاوتیں کر رہا ہوں، تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، ہر سال حج کر رہا ہوں، حج کے زمانے کے بعد بھی موقع ملتا ہے تو میں عمرہ کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، میں تلاوت، ریاضت، تقوی اور طہارت میں اپنی عمریں کھپا رہا ہوں۔ ہر سال اللہ فرشتے کو بھیج کر یہ آگاہی دے دیتا ہے کہ اے ہارون بلخی تمہارا حج قابل قبول نہیں ہے، پھر بھی میں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جلال میں آ کر اسے تھپڑ مارا اور کہا تو بھی اسی لائق ہے، تم نے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، جا اللہ ہی کرم فرمائے کہ تمہارے حساب کا مواخذہ اللہ سے نہ ہو۔ آپ کہتے میں واپس آیا اور جیسے ہی اپنی خیمے میں لیٹا ایسا لگا میرے خیمے میں اجالا اتر پڑا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ طیبۃ والسنا نے جلوہ دکھایا اور زیارت کے لیے تشریف لائے۔ کہا اے مالک بن دینار تم مجھ سے خفا کیوں ہو؟ میں نے کہا آقا کس سے؟ کرم کی بات ہے۔ مصطفیٰ کس سے؟ سرکار نے فرمایا ہارون سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑا مجرم ہے، اپنی ماں کا قاتل ہے، اس لیے میں اس سے خفا ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں سنو، ماں کا قتل کیا ہے، عبادت، ریاضت ہے، تقوی اور طہارت ہے، یہ حج بیت اللہ اگر قابل قبول نہیں ہو رہی ہے تو ماں کی وجہ سے، مگر اب جب حشر کے دن اسے بخشش کا پروانہ ملے گا تو وہ بھی ماں کی وجہ سے۔ کہتے میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ کرم فرما دے، یہ ضرور بتا دے کہ اس کی مغفرت کا سامان کیسے بنے گا، بخشش کیسے ہوگی؟ آقا فرماتے جب حشر بپا ہوگا اللہ رب العزت کے دربار علی وقار میں اس کی ماں مقدمہ قائم کرے گی اور کہے گی میرا بیٹا میرا قاتل ہے، مجھے تھپڑ مار کے تندور میں گلا کے مجھے جلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں سزا مسلط کرتے ہوئے حکم فرمائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے اور وہ پلٹ پلٹ کے اپنی ماں کو، اللہ کی رحمت کو، مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے کو دیکھے گا، کہتا رہے گا اے میری ماں اب مجھے جلایا جائے گا، اب مجھے ستایا جائے گا۔ ماں جب دیکھے گی کہ واقعتاً جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو گزارش کرے گی میرے مالک اب تو میں تیرے دربار میں ہوں، میں تب بھی ماں تھی اب بھی ماں ہوں، تیرے دربار علی وقار سے دعا کرتی ہوں کرم فرما دے اور اس کی یہ خطا درگزر کر دے، کرم فرما دے، اسے معافی دے دے، تو رب کی رحمت مچل جائے گی اور وہ کائنات کو جاننے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ کہے گا تم کو اس نے جلا دیا تھا، اس سے جلنے سے تم کیوں پریشان ہو؟ تو کہے گی بہرحال ماں ہو، میرا لال ہے، کلیجے کی ٹھنڈک ہے، اے میرے رب میں کب چاہوں گی کہ یہ جہنم میں چلے، کرم کر دے۔ ماں کی دعا قابل قبول ہوگی اور اللہ اسے بخشش کا پروانہ دے گا۔ اب دل تھامے اور ذرا زور کریں کہ اللہ رب العزت جو اپنا حق ہوگا، نمازیں پڑھنا، صدقات کرنا، زکات دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، آپ نے کب روزے رکھے کب چھوڑ دیے ہیں، کب نمازیں پڑھی کب قضا کر دی ہے؟ اللہ کی مرضی وہ مطالبہ کرے گا کہ معاف کر دے گا، مگر بندوں کو ستایا ہے، والدین کا دل دکھایا ہے، بھائی کا حق دبایا ہے، کمزوروں کو مارا اور حقایا دبایا ہے، تو سنیں
اس کا مواخذہ اس وقت تلک ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا. تو حق اللہ کے ساتھ حق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور جو حج اور عمرے کی سعادت پائیں ان پر کمپلسری ہے کہ وہ توجہ دیں کہ کسی کا حق تو نہیں دبائے, کسی کو ستایا تو نہیں ہے, کسی کو ڈرایا تو نہیں ہے, کسی کو اپنی طاقت کا, اپنی دولت کا, اپنی ثروت کا, اپنی شہرت و عظمت کا ظلم تو نہیں کیا ہے. اگر ایسی معافیاں آپ کو یہاں سے مل گئیں تو آپ کی عبادتیں قابل قبول ہوں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیوں آؤ شاہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, آب زمزم تو پیا, خوب بجھائی پیاسیں, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر, پروازیں ٹوپی تھام کے کھا کے درے والا دیکھو. زندہ باد پائندہ اسلام, زندہ باد مسلمان پائندہ باد. اللہ رب العزت نے یہ توفیق جو جناب اشرف صاحب کے والدین کو دی ہے, مولا ان کے عمرے کو قبولیت کی سعادت عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت معاد میں ادب و احترام سے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں.